अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ 15 मई की कॉल लेकर। सबसे पहले तो हम जुमे के सेशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जुमे के सेशन के बारे में आपको ये बता दिया गया था कि क्योंकि रिलीज ऑर्डर आ चुके थे पीएम साहब के, और हमने जुमेरात को मार्केट को परफॉर्म करते देखा था। बेशक वॉल्यूम बहुत कम थे मगर कुछ परफॉर्मेंस तो थी, तो इसलिए हमें उम्मीद थी कि जुमे को वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और वॉल्यूम्स बढ़े। 30% वॉल्यूम्स ज़्यादा रहे और 162 मजीद पॉइंट मार्केट ने गेन किए। मेरे ख्याल में जुमेरात को 250 पॉइंट गेन किए थे, फिर 162 पॉइंट जुमे को गेन किए। हाई तो बेशक 41,656 का जो लेवल था, जो टारगेट था आपका, बिल्कुल उसके पास गया। 649 का हाई बना। जिस तरह आपको बताया गया था कि मार्केट जो है टारगेट 41,656 को बनाएगी, उसने बनाया। और उसके बाद वहाँ से, और वो भी नमाज के वक्फे के बाद। मगर अगर नमाज से पहले का भी आप वक्फा देखें तो मार्केट की क्लोजिंग 41,400 लेवल के ऊपर ही हुई थी, जो कि इस बात का सबूत थी कि मार्केट एफर्ट करने के लिए बेकरार है। और जब मार्केट जुमे की नमाज के बाद खुली है तो मार्केट नीचे आई है, मगर उसके बावजूद भी 400 के लेवल को उसने बड़ा अच्छा ऑनर किया है, सपोर्ट ली है। तमाम तर परेशानियों केओस के बावजूद अगर मैं देखूं तो जो पिछले 2 सेशन हैं उन्होंने कोशिश की है कि मार्केट को सपोर्ट को होल्ड करके रखें। और अगर हम देखें तो जो मार्केट की वॉल्यूम्स थे वो अच्छी तरह तो सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर सिलसिला चलता रहे तो फिर वो मार्केट में दोबारा वॉल्यूम्स को टेम्प्ट कर सकते हैं, नई बाइंग आ सकती है। ओवरऑल अगर देखें तो 9 तारीख को फॉर्मर पीएम गिरफ्तार हुए और उसके बाद 10 तारीख 11 तारीख को वो उनके रिहाई के ऑर्डर आए। तो अगर आप इस तरह देखें तो मार्केट उनके गिरफ्तारी पर भी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर लिया बहुत ज़्यादा नहीं लिया, और उनकी रिहाई पर भी कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई। एक्साइटमेंट वो 300-400 पॉइंट के बीच में मार्केट ट्रेड हुई है, तो कोई बड़ी तब्दीली हमने नहीं देखी। हालात कमोबेश वैसे ही है। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की आपके सामने पहली स्लाइड है, और दूसरी स्लाइड, पहली स्लाइड में तो आपको पता है जो लास्ट वीक हमने कॉल दी थी उस हवाले से हम उसमें लिखते हैं, जो हमने लास्ट वीक आपको बताया था वो दिखाते हैं। सेकंड स्लाइड जो ग्लिम्स की है उसमें 8 से 12 मई की दौरान जो चार्ट्स की पोजीशन अब वीकली क्लोजिंग पे नजर आती है वो हमने दिखाने की कोशिश की है। इसमें आज मैंने बहुत सारी चीजें इसमें दिखाने की आपको कोशिश की है। एक तो मैंने ट्यूसडे की कॉल में आपको बियरिश इनगल्फ दिखाया था। अब यहाँ पर मैं आपको वीकली कैंडल पे भी बियरिश इनगल्फ दिखा रहा हूँ। दूसरे उसके अलावा मैंने आपको यहाँ ब्लेंडेड कैंडल दिखाने की कोशिश की है कि इस वीक को अगर हम थोड़ा सा मर्ज करके देखें तो इस वीक में मंदी और तेजी का रुझान कैसा रहा है। तो आप इस ब्लेंडेड कैंडल्स में देख सकते हैं कि 5 सेशंस को हमने अगर 2 कैंडल्स में मर्ज किया तो उसमें शक्ल क्या बनती है, और उसमें बियर्स और बुल्स के पावर को गेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप चार्ट्स देखने के आदी हैं। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कैंडलस्टिक कोर्स किया है उनको मैंने कोशिश की है कि ये बात समझा सकूं। अच्छा जनाब, अब अगर हम उस ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की जो पहली स्लाइड है उसके हवाले से बात करें तो मैं ये समझता हूं कि लास्ट वीक की जो कॉल थी उसमें हमने लिखा था कि 42,300 के ऊपर अगर मार्केट रुकती है, सस्टेन करती है, तो फिर हमें मूव मिलेगी, और अगर उसके ऊपर नहीं रुकती 42,257 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट में हमें एग्जॉस्शन मिलेगी। और हमने ये भी कहा था कि 42,257 से लेकर 41,740 तक हम ज़्यादा परेशानी नहीं लेंगे, उसको हम लिमिटेड एग्जॉस्शन समझेंगे। अगर इसको भी तोड़ के मार्केट नीचे निकल गई तो फिर हमारी परेशानी शुरू होगी। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब अगर हम आगाज देखें तो मंडे का आगाज एक भरपूर सेलिंग सेशन के साथ हुआ, और अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मिला के देखें तो ठीक ठाक
منڈے کے بعد آپ کو واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ رکنے والا نہیں ہے پریشر، کیونکہ بیئرش انگلف بڑا واضح تھا. اور منڈے کو 8 تاریخ تھی، اور اس کے بعد پھر 9 تاریخ کو اتفاق سے پی ایم صاحب کی گرفتاری بھی ہو گئی. تو ہم تو پہلے ہی مندی میں تھے، اور اس کے بعد وہ سیشن بھی نیچے جا کے بند ہوا، اور اس کے بعد پھر 9 کے بعد 10 تاریخ کا سیشن بھی گراوٹ کا سیشن رہا. اگر ہم دیکھیں تو صرف جو مندی کا رجحان تھا، جو پہلے 3 سیشن ہیں انہوں نے تقریباً 1296 پوائنٹ کا لاس کیا. اگر ہم پچھلے ویک کی کلوزنگ سے بدھ کی کلوزنگ تک کو دیکھیں تو 1296 پوائنٹ. اس کے بعد جمعرات اور جمعے میں ہم نے 441 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا. جس طرح میں نے بتایا کہ جمعے کو 250 اور جمعرات کو 250 اور جمعے کو 162 پوائنٹ. یہ تقریباً 441 پوائنٹ کے اضافہ کے ساتھ یہ 2 سیشن دیکھے گئے. تو اگر ہم ان کو پلس مائنس بھی کر لیں تب بھی ہمارے پاس تقریباً 800 پوائنٹ کا نقصان اور اس سے زائد کا نقصان اس ویک کے لیے موجود ہے. اور میں چارٹ میں جو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس طرح میں نے بتایا، اس میں بیئرس کی پاور پہ پوائنٹ کر رہا ہوں کہ بلینڈڈ کینڈل میں ہم کو بیئرس کی پاور کتنی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، میں نے انگلفس کی بات کی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. اور اگر ہم ہفتے کا جائزہ لیں، کنکلوڈ کریں، تو دا ہول ویک نوٹس ود دا سیویئر کہنا چاہیے پولیٹیکل ٹینشن، بہت شدید سیاسی ٹینشن تھی. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میری کالوں کو باقاعدگی سے سنتے ہیں، جو میرے محدود ویورز ہیں، تو یقیناً ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے مہینوں میں یہ بات بار بار بتائی تھی کہ آگے ہم جو ملک میں کیوس دیکھیں گے اس میں عدلیہ کا بڑا کردار ہوگا. اور جوڈیشل ایکٹیویزم کی میں نے بات کی تھی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھنے میں آئے گا. اب اگر آپ پچھلے کئی دنوں کے چینل، ویلاگز، الیکٹرانک میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر میڈیا پر اور ہر جگہ پہ آپ کو صرف عدالتی کارروائیوں پہ گفتگو ہوتی نظر آئے گی. جو بھی کیس بنتا ہے اس کی ہیئرنگ اگلے دن ہو جاتی ہے. ایک کیس بنتا نہیں ہے تو 10 کیس حکومت اور بنا دیتی ہے، پھر ان 10 کیس کی ریمانڈ، پھر ان 10 کیس کا بیل، پروٹیکٹڈ بیل، اور اس طرح کی چیزیں. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف عدلیہ کام کر رہی ہے، میڈیا رپورٹ کر رہی ہے، اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں، ہم جھیل رہے ہیں. اور ہم جو ہے صرف ان چیزوں کو نہیں جھیل رہے بلکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اسکولوں کا بند ہو جانا، مہنگائی کا بڑھنا، پیٹرول کا بڑھنا، ہم ان تمام چیزوں کو جھیل رہے ہیں. اور باقی کام تو صرف عدلیہ کر رہی ہے، اور اس کام کی رپورٹنگ میڈیا کر رہا ہے یا یوٹیوب کر رہا ہے. تو یہ ایک فنی صورتحال ہے جو سیاسی طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس کی وجہ سے کچھ ٹریڈرز میں ایک کنفیوژن کی صورتحال ہمیں نظر آتی رہی. اور پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یقیناً لوگوں میں تھوڑی پریشانی ہوئی. اور اس کے بعد جو رد عمل پی ٹی آئی کے ورکرز کا آیا وہ یقینی طور پہ بڑا پریشان کن تھا. میجر سٹیز میں اسکول، کالجز بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد یقیناً یہ بھی ان معاشی بحرانوں کے ساتھ جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک مزید ڈیمیج تھا. تو انویسٹر کا کانفیڈنس مزید شٹر ہوا. اور جس طرح میں نے بتایا کہ انہی حالات میں 754 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ جو ہے یہ ہفتہ بند ہو گیا. اور اگر ہم والیومز کی بات دیکھیں تو کنسیڈریبلی، اگر ہم ان حالات کا جائزہ لیں، ویسے تو والیوم پہلے سے بھی کم ہی تھے، مگر ان حالات کو دیکھیں تو اس کے ساتھ مزید والیوم میں کمی بھی ہم کو دیکھنے کو ملی. اور اگر میں ایف آئی پی آئی کے نمبرز کو دیکھوں فورن انویسٹر پورٹ فولیو کے، تو اس میں فورن اور لوکل فنڈز وہ بتدریج سیلنگ پہ رہے. پچھلے ہفتے بھی سیلنگ پہ تھے، اس ہفتے بھی سیلنگ پہ تھے. گلمس کی سیکنڈ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں یہ تمام نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور جناب لوکل انویسٹر اپنے انفلوز کے ساتھ پر اعتماد نظر آئے. مگر یہاں پر ایک بات دیکھنے کی ضرور ہے کہ جس طرح والیومز میں کمی تھی تو انفلوز اور آؤٹ فلوز کے نمبرز میں بھی ہمیں ویسی
نظر نہیں آیا, کمی ضرور تھی. اب آپ کے سامنے پریسائز لیول ٹیبل ہے. پریسائز لیول ٹیبل جو ہے نئی ٹیکنیکل پوزیشن کے ساتھ اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے اگر چارٹ پہ میں سگنل دیکھوں تو وہ تو واضح طور پہ زیادہ سپورٹ بیئرز کو کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ویکلی کلوزنگ کو خاص طور پہ میں نے دیکھوں, اور اگر میں جو پچھلے 2 سیشن میں سینٹیمنٹ دیکھوں تو اس میں کوئی بلز کے پاور گین کرتے ہوئے یا مومنٹم بنتی ہوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی, باوجود اس کے کہ 2 دن میں 441 پوائنٹ ہم نے گین کیے. تو اوور آل جو ویک کلوز ہوا ہے وہ تھوڑا سا پریشانی لیے گئے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب بیئرز کی پاور زیادہ نظر آ رہی ہے تو ایک نارمل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اپنے رسک مینجمنٹ کو بڑھا دینا چاہیے. حالانکہ پچھلے کئی دنوں سے حالات میں پرابلم ہے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پائنیئر سیمنٹ ہے اس نے تقریباً 47 روپے سے شاید 85 روپے تک کی موو دی. اس کی بائی ایوریج 47-48 روپے کی بنتی ہے اور 85-30 پہ اس میں ایگزٹ ہوئی. تو ان حالات میں ایسے بھی کئی اسٹاک آئے جنہوں نے پرفارم بھی کیا, چاہے وہ میپل لیف لے لیں, اور بھی بہت سارے اسٹاک ہیں, میں کن کن کا نام لوں, تو ان لوگوں نے کسی حد تک پرفارم بھی کیا. تو اگر آپ سلیکٹو تھے اور آپ ٹارگیٹڈ تھے اور مارکیٹ کو سمجھتے ہوئے ڈیلی ٹریڈ کو چھوڑ کے اگر اپنی شارٹ ٹرم ٹریڈ کو ہفتے اور 3 دن پہ لے کر آئے تب بھی پروفٹ ہوا. اور اگر آپ اس کو ایکومولیشن میں, کیونکہ کچھ کالیں تو فروری مارچ کی بھی تھی, اور مارچ اور اپریل کی کالوں نے آپ کو دوبارہ 1.5 مہینے 1.25 مہینے میں ایک اچھا گین دے دیا. اب اگر میں آگے کی صورتحال دیکھوں تو جس طرح میں نے بتایا کہ انڈیکس کوئی ایکسائٹمنٹ تو بالکل بھی نہیں بتا رہا, مگر یہ ہے کہ جو لاسٹ 2 سیشن ہے اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بلز اپنی کنسسٹنسی کو برقرار رکھیں, مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ 41,637 اور 656 کا جو لیول ہے اس کے اوپر سروائیو کریں. اگر اس کے اوپر سروائیو کرتے ہیں اچھی بات ہے, مارکیٹ میں جو بادل ہیں گراوٹ کے وہ کچھ چھٹنے لگیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بلز کے اندر کانفیڈنس کہاں سے گین ہوگا, مومنٹم کہاں سے گین ہوگا, تو اس کے لیے ان کو 41,725 767 ایریا کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا. اس سے پہلے ہم نہیں سمجھ سکتے. اور اگر ہم اس کے نیچے رہتے ہیں تو ہمیں ہیزیٹنسی, کم والیوم, لیک لسٹر بیہیویئر, یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی, ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ہچکچاہٹ ہے یا لیک لسٹر اور ڈپریسو سینٹیمنٹ ہے وہ مارکیٹ میں اور زیادہ ہو جائیں گے اگر 41,350 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے. اور پھر اس طریقے سے جس طرح آپ کے پاس پریسائز لیول ٹیبل میں سپورٹس موجود ہیں, ہر سپورٹ کو توڑنے سے پریشر میں اضافہ ہوگا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ منڈے کو ہمارے پاس ایک بہت اہم کوڈ ڈیٹ ہے جس میں 14 مئی کی ڈیٹ پر گفتگو ہوگی, اور پتہ نہیں پی ایم صاحب کو چارج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے جو کال دے دی ہے سپریم کورٹ کا احاطہ کرنے کی اور دھرنا دینے کی, یہ بھی بڑی پریشان کن بات ہے. تو پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی روڈ پر ہے, موجود ہے مظاہروں کی شکل میں. اب اگر مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم بھی مظاہرے کو جوائن کرتی ہے یا مظاہرے شروع کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے کلیشز کو روکنے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز مکمل طور پہ ناکام نظر آئیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر جی ایچ کیو, پشاور میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ, اسکول اور بہت ساری عمارتوں کو اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. سننے میں آیا کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی. تو اگر یہ تمام چیزیں ایک پارٹی کی لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر نہیں روک پائی تو اگر یہ پی ڈی ایم والے بھی روڈ پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو معاملات کافی پریشان کن ہیں. اب ان پریشانیوں کو لے کے انویسٹر کیا کرے گا؟ انویسٹر تو یقیناً شدید کنفیوژن کا شکار ہوگا اور پریشان ہوگا. دوسری طرف ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی. یہ تمام چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے کھانے پینے کی اشیاء پہ, پیٹرول کی قیمتوں پہ پڑ رہا ہے. امپورٹ کرنے والے پریشان ہیں, ایکسپورٹ کرنے والے پریشان ہیں,
فیکٹری چلانے والے پریشان ہیں, کرایہ دار پریشان ہیں, ہر آدمی پریشان ہے. یعنی کہ جو آدمی 20 اور 25 ہزار کی نوکری کرتا ہے وہ اپنا گھر کیسے چلا رہا ہوگا, مگر اس کی فکر ان مخصوص طبقے کو, جس کو میں ایلیٹ کلاس کہوں گا, اس کو قطعی طور پہ نہیں. چاہے وہ جوڈیشری ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, سیاست دان ہو, یا گورنمنٹ کے 17 گریڈ اینڈ ابو کے لوگ ہو, ان کو ایسی کوئی پریشانی نہیں. پریشانی اس سے نیچے والوں کو ہے, تو اور ان کو کوئی فکر نہیں. پاکستان شاید ایک مخصوص لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں وہ کہ بنا تھا, اور انہی کے جو ریزرویشنز ہیں یا ان کے جو مفادات ہیں ان کی تحفظ میں لگا جا رہا ہے. تو بہرحال آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو مجھے نظر آ رہا ہے بدقسمتی سے, کہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں, جتنی میری زندگی ہے ایسے حالات میں نے اب تک نہیں دیکھے تھے. 27 دسمبر کو بے نظیر کی شہادت پہ میں نے برے حالات دیکھے تھے, مگر وہ حالات بھی ایسے نہیں تھے. حالانکہ اس میں شاید اس سے زیادہ نقصان ہوا تھا, مگر جو کنٹری کے لیے ڈیمیجنگ تھا وہ یہ حالات زیادہ ڈیمیجنگ ہیں, کیونکہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملہ اس وقت نہیں ہوا تھا. املاک کا نقصان ہوا تھا اور بہت زیادہ ہوا تھا. بینگ اے کراچی ریزیڈنٹ مجھے اچھی طرح پتا ہے کراچی میں کیا ہوا تھا. اسی طرح اور شہروں میں ہائی ویز پر بہت نقصان ہوا تھا, مگر اس وقت املاک کا نقصان اس کے برابر نہیں ہوا, مگر جو ملک کی جو سلامتی ہے اور ملک کی جو ادارے ہیں ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کا موازنہ کروں تو میں پاکستان کے لیے یہ بدقسمت ترین واقعہ کہوں گا 1971 کے بعد. 1971 کے بعد اس لیول کا بدقسمتی کا یہ واقعہ ہے. اور بدقسمتی دوسری یہ بھی ہے کہ مجھے کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ایسی صورت میں سولوشن نکالتے ہیں ادارے, اور ادارے اس وقت مجھے ایسے نظر نہیں آ رہے. کیونکہ اگر آپ سیدھی بات کریں تو اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتی. جو پی ڈی ایم ہے, جو شہباز شریف ہیں, ان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. جب یہ واقعات ہوئے تو وہ انگلینڈ میں بیٹھے تھے. ایک دن انہوں نے اور بڑھا لیا تھا کہ اچھی طرح جو ہونا ہے ہو جائے, مجھ سے کوئی سوال نہ اٹھے. رانا ثناء اللہ مجھے ایسے کوئی خاص پکچر پہ نظر نہیں آئے. ایک اعظم نذیر تارڑ جو ہے, انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کر دی اور اس کو انہوں نے گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا. قانونی گرفتاری تھی. آئی ایس پی آر نے اپنی ذمہ داری پوری کی, قانونی قرار دے دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ وہ غیر قانونی تھی. تو مجھے تو نہیں پتا کہ کون سا میرے ملک کا ادارہ جو ہے درست بات کر رہا ہے. تو جس طرح مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, سوچئے کاروباری کتنا کنفیوز ہوگا, انویسٹر کتنا کنفیوز ہوگا, ہماری مارکیٹ پہ اس کا کیا اثر ہوگا. تو وہ ہو رہا ہے, وہ اثر انداز ہو رہا ہے اور وہ آگے بھی ہوگا. تو بدقسمتی سے مجھے کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ بگڑتی جا رہی ہے. ادارے انتہائی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اداروں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. ادارے بائس نظر آ رہے ہیں, کوئی بھی ادارہ ہو, سارے ادارے بائس نظر آ رہے ہیں, اور ہر کوئی اپنے اپنے ٹارگٹ لے کے چلا جا رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کے یہ وہ اہم ستون ہے جس پر ریاست کھڑی ہوئی ہے, چاہے وہ میڈیا ہو, جوڈیشری ہو, سیاست دان ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو. یہ تمام بڑے اہم ستون ہیں اس ریاست کے, اور اس وقت یہ تمام جو ہے مختلف ڈائریکشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. پولیٹیکل کیوس نہ صرف بہت زیادہ ہے, مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیوس انف ہے کہ وہ انویسٹرز کو مارکیٹ سے باہر رکھے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب مشکل حالات ہوں تو اپنے آپ کو ڈپریس کرنے کے بجائے, پریشان ہونے کے بجائے, آپ اس وقت اپنی اسکلز کو انہینس کرنے کے بارے میں سوچیں. اور وہ اسکل انہینس کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اسکل انہینس اسی طرح ہو سکتی ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی جو ٹریڈنگ اسکلز ہیں ان کو بڑھائیں. ہم اپنا ٹریڈنگ جو کینڈلسٹک کورس ہے, ہم نے عید کے فوراً بعد کیا, اور اس سے جو خاص طور پہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, فوریکس اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ٹریڈرز ہیں, ان کو جو فائدہ ہوا ہے اس کا اندازہ ہم ان کی ریویوز کی شکل میں ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں. آپ اس کو سنیے, پڑھیے, دیکھیے کہ ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ 30 ڈیز کے بعد مجھے دوبارہ جاننا ہے
کہ آپ کی ٹریڈنگ میں کیا بہتری آئی ہے۔ ان میں کافی سارے لوگ ایسے بھی تھے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے وہاں بھی اس کا استعمال کیا۔ اب وہ اسٹاک ایکسچینج کے چارٹ پر بھی بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور میں ان کو اسٹل ہیلپ کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو بھی پڑھنے آتا ہے اس کو میں صرف کورس تک محدود نہیں رکھتا، کورس کے بعد بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیسک ٹریڈنگ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں 4 سیشنز پر مبنی زوم سیشن کروں گا۔ اگر آپ ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو، اگر آپ کینڈل سٹک بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو ٹریڈنگ کورس کرنا چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اہل ہیں، آپ ٹریڈنگ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کینڈل سٹک میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کورس ہماری ٹیم آفر کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بڑی اچھی آفرز بھی دے گی۔ 0345619043 پر رابطہ کریں، کورس کے لیے رجسٹر ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم فوراً آپ کو کورس کی ڈیٹ دیں گے، کورس کا مٹیریل دیں گے۔ ہم نے کینڈل سٹک کورس جو کہ 2 سیشنز میں ممکن نہیں تھا، ہم نے اس کے لیے آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ زیادہ سیشن ہوتے ہیں تو کورس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو ہم نے کاسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم نے ان سیشنز کو پہلے آڈیو کیا، ان کا مٹیریل بنایا، وہ آپ سے شیئر کیا تاکہ آپ پریپیئر کر لیں، اس کے بعد ہم نے سیشن کیے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن رہے، ڈیٹا ریکارڈ میں رہے، اور آپ بار بار اس کو دیکھ کے اپنی اسکل کو بہتر بنا سکیں۔ دعا ہے میری آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، صحت مند رکھے، اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ ملکی حالات، سیاسی کیوس اور معاشی پریشانیوں میں ڈپریشن سے باہر رہنے کے لیے اپنے بارے میں سوچیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، کیونکہ میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر انویسٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی پاکستان میں انویسٹ ہوگا۔ ڈیم فنڈ میں پیسے لگانے سے پاکستان میں ڈیم نہیں بنا، آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ اپنے پہ انویسٹ کرو گے، اکانومی کا پہیہ چلے گا، اکانومی کا پہیہ چلے گا، ہسپتال بھی بنیں گے، اسکول بھی بنیں گے، ڈیم بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس ایلیٹ کلاس کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور جن کا جو ڈومین ہے وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں، جن کا جو جاب ڈسکرپشن ہے اس پہ کام کریں، ان کی جاب کیا ہے۔ جو فٹ بال کا پلیئر ہے وہ فٹ بال ہی کھیلے، وہ خدا کے لیے کرکٹ میں انٹری نہ لے۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ والے کام کریں، آپ جوڈیشری ہیں تو آپ سیاست نہ کریں، اور اگر آپ سیاست دان ہیں تو اپنے اندر سے آمریت کو نکالیں، اور اگر آپ عوام ہیں تو آپ سمجھداری سے اپنا لیڈر کا انتخاب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔